Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome in this session of Engineering Pulse. Thank you so much. आज का ये जो इंटरव्यू है ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि तमाम इंजीनियर्स के लिए बहुत स्पेशल है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है नासिर खलीली साहब, डायरेक्टर डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले इंजीनियरिंग पल्स की इस टीम को मौका देने के लिए। आई नो कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं, आपका कीमती वक्त है, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जी। आपकी मेहरबानी। एक न्यूज़लेटर है जो कि इंजीनियर्स के हवाले से और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से इंडस्ट्री में होने वाली पॉजिटिव न्यूज़ को स्प्रेड कर रहा हूँ। मैं वो वार्म वेलकम करता हूँ इस इंटरव्यू में आपको। थोड़ा सा सर अपने बारे में बताइए कि नासिर खलीली साहब कौन है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया इंजीनियरिंग पल्स की टीम का मेरे दफ्तर आने का और मुझे मौका देने का। मेरा नाम नासिर खलीली है और मैं स्वात से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहा जाता है उससे मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग ज़्यादातर पेशावर में हुई है और एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से मैंने FSc की है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से मैकेनिकल में मैंने इंजीनियरिंग की थी। 2000 में मैं पास आउट हुआ था और उसके बाद फिर मैं 2000 में दुबई चला गया था। दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर मैंने उसमें काम किया था। और उसके बाद जब दुबई में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वहाँ को एडजस्ट नहीं हो रहा था और चाहता ये था कि मैं अपने मुल्क में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकूं और उस मुल्क में रहूं। इसलिए फिर मैंने दुबई को छोड़ दिया और पाकिस्तान आया। और फिर मैंने जो फेडरल सर्विसेज कमीशन के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए उसमें मैंने अप्लाई किया और अल्लाह के फजल से फिर मैं पाकिस्तान रेलवे में आया 2003 में। और सिंस 2003 आई एम सर्विंग इन पाकिस्तान रेलवेज़। डिफरेंट पोजीशंस पे रहा हूँ। 17 ग्रेड में असिस्टेंट अफसर उनको कहते हैं, मुख्तलिफ़ पोजीशन पे लाहौर में रहा हूँ। फिर 18 में उसको डिवीज़नल अफसर्स कहते हैं। वो डिवीज़नल अफसर काफ़ी सारे जगहों पे मुख्तलिफ़ टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कई सारे एरियाज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई सारी जगहों पे काम किया। फिर मैं डिप्टी प्रिंसिपल अफसर बन गया जो 2015 में, जिसको ग्रेड 19 उसमें होती हैं। उसमें फिर मैंने डिफरेंट उसमें सर्व किया पोजीशंस में। और 2019 में मैं फिर एज ए डिवीजनल सुपरिटेंडेंट प्रमोट किया गया। पेशावर से पहले मेरा पोजीशन थी डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवेज़ पेशावर डिवीज़न। फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा, फिर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर रहा, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रहा एक प्रोजेक्ट का, फिर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पेशावर चला गया। और अब रिसेंटली मैं कोई 3 माह हो गए आलमोस्ट कि मैं कराची में एज ए डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवेज़ यहाँ पे पोस्टेड हूँ। इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान रेलवे चूँकि इंजीनियरिंग के वो एक इदारा है जो इंजीनियरिंग के बेसिक से ले के एंड प्रोडक्ट तक पाकिस्तान रेलवे में हर शोबा, हर किस्म की इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस मौजूद है। और ये ना सिर्फ मेंटेनेंस है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के सबसे बड़ा इदारा है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, मशीनरी के हवाले से, मटेरियल मैनेजमेंट के हवाले से, आपके बजटिंग के हवाले से, आपके अकाउंटिंग के हवाले से, आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले, आपके वेलफेयर के हवाले से, जो शोबा आप किसी मुल्क के किसी भी सोसाइटी में या किसी भी हमारे मुल्क के डिस्ट्रिक्ट या टाउन में आप वो कर सकते हो, पाकिस्तान रेलवे उसको ख़ुद मैनेज करते हैं। इसके एक अलग सिस्टम है। हमारे अपने हॉस्पिटल्स भी है, अपने स्कूल्स भी है, अपनी पुलिस भी है, अपने मजिस्ट्रेसी भी है, अपनी हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है, अपना हमारा गैस के कनेक्शंस है। हर किस्म का काम पाकिस्तान रेलवेज़ में ये मौजूद है। और पाकिस्तान में अगर शायद आपके नॉलेज में ना हो या आपको पता हो, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान जब बना तो सबसे पहले इस्टेब्लिश जो इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ थी या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी वो पाकिस्तान रेलवे के पास थी।
اور اسی سے پھر آگے کافی سارے اداروں نے ان سے ساری کنسلٹنسی لی تھی اپنے اسٹیبلش کرنے میں، جیسے پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے، جیسے ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے، اس طرح اور کئی سارے ادارے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں شاید کراچی میں اسٹیل مل کا مجھے نہیں اندازہ کہ کس وقت بنا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اسٹیل شاپ کے نام سے ایک اسٹیل مل تھی جو 1937 سے ایک پرائیویٹ بندے سے لے لی گئی تھی پاکستان ریلوے نے۔ تو ہمارے پاس اپنے اسٹیل کی بھی کیپیسٹی موجود تھی اس وقت سے، مطلب ہم پروڈکشن بھی کرتے تھے اور پھر اپنی ہی اس اسٹیل سے اپنے لیے مٹیریل اور ڈپلیکیٹس اس کو مینوفیکچر کرتے تھے۔ تو جو انجینئرنگ کے ٹرو اسپیکٹس ہے، جو کوئی انجینئر اپنے آپ کو فیلڈ میں دیکھنا چاہتا ہے وہ پاکستان ریلوے میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس لحاظ سے بلیسڈ ہے کہ ایک ایسی ادارے میں آئیں کہ جس نے ہمیں نہ صرف انجینئرنگ کے پریکٹسز سکھائیں بلکہ انجینئرنگ مینجمنٹ اور جنرل ایڈمنسٹریشن کی بہت زیادہ ہمیں انہوں نے ایک ایکسپیرینس دی ہے، ایک لرننگ دی ہے۔ اور پاکستان ریلوے ایک بہت ہیوج آرگنائزیشن ہے، ریزن بینگ کہ یہ ٹرین ارتھ پہ، زمین پہ سب سے بڑی مشینری ہے جو موو کرتی ہے، اور اس لیے جب سب سے بگیسٹ مشینری آپ کی ارتھ پہ موو کرے گی تو نیچرلی اس میں جو 4M کا یوز ہے کہ جس میں 3M ہے آپ کے مین مشین مٹیریل اور the fourth one is the management of that 3Ms، تو وہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی کئی چیزوں سے وابستہ رہا ہوں۔ انجینئرنگ کے جتنے میرے پروفیشنز ہے یا پروفیشنلز ہے ان سے میں ان ٹچ، اس میں آپ اکیڈیمیا دیکھ لیں، انڈسٹریل دیکھ لیں، کنسلٹنٹس دیکھ لیں، کنسٹرکٹرز دیکھ لیں، ان سب کے ساتھ شروع سے میرے اچھے تعلق رہے ہیں، لنکیج رہا ہے، میں ان کے ساتھ ان ٹچ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ جو اس وقت میں ممبر بھی ہوں گورننگ باڈی کا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی فائنانس، بجٹ اور پروکیورمنٹ کمیٹی کا میں ہیڈ بھی ہوں۔ اس کے علاوہ ینگ انجینئرز ڈیولپمنٹ کمیٹی کا ہیڈ ہوں، اور اس کے علاوہ جو ان کی سلیکشن پروموشن بورڈ ہے اس کا بھی میں اس میں ممبر ہوں۔ اور سب سے زیادہ پاکستانی گورنمنٹ کو جو انجینئرز کی ایک تھنک ٹینک ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے پروفیشنل اوپینین دیتے ہیں، پروفیشنل سلوشن میں، جو انرجی کرائسس ہو، کوئی سیول انجینئرنگ کے کرائسس ہو، کوئی میکینیکل کے کرائسس ہو، اس میں جو ایک تھنک ٹینک ہے پاکستان کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، الحمدللہ میں اس تھنک ٹینک کا بھی ممبر ہوں۔ تو انجینئرنگ کے جتنے سارے اسپیکٹس ہیں اس میں اور جتنے سارے شعبوں میں، ان میں پریکٹیکلی انوالو بھی ہوں اور اپنی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میری مختصر سی کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو اپنی تعریف بتا دی۔ بلا شبہ ایک بہت بڑے ادارے میں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان ریلوے ایکٹ ایز اے مدر فار آل ادر ڈپارٹمنٹ ان پاکستان، اور بلا شبہ آپ کا جو ایک پورا ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی بڑی۔ لیکن میرا سوال نیکسٹ جو ہے وہ آپ کی جرنی سے ریلیٹڈ ہے، سوات سے آپ کا تعلق ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کیسا رہا سفر؟ اوبیسلی جو ہمارے جو دوسرے علاقے ہیں، جو ہمارے فرنٹیئر کے علاقے ہیں، جو ناردرن ایریا کے علاقے ہیں، انٹیریئر سندھ ہے، انٹیریئر پنجاب ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو بہت مشکل ہوتی ہے وہاں پہ، تو کیا ویژن تھا سر؟ کیا ایسی چیز دیکھیں آپ کو؟ سوات میں تو یہ تھا کہ ایک تو میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ بچے اس کے پڑھ لکھ لے، کیونکہ ظاہر ہے سوات ایک ایسا ٹرین ہے کہ اس میں یا پہاڑ ہے اور یا پانی ہے، اور آپ کو اپنی لائف کو اچھی سروائیول کے لیے چاہیے کہ آپ کے پاس اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ہو۔ اور ہم دوسرے جو اسٹیٹس تھے ان کے ان لائک جو ادر اسٹیٹس تھے ملک میں جن کو رول کیا گیا تھا، سوات والے بہت خوش قسمت لوگ تھے۔ جو ہمارا اسٹیٹ رولر تھا وہ بھی خود ایجوکیشن کے بہت بڑے داعی تھے، اور اس نے سوات میں اس وقت جو بیفور پارٹیشن بھی اس نے کافی سارے اسکولز اور کالجز اور ان کو اسٹیبلش کیا ہوا تھا۔ لیکن ہمارا ایریا چونکہ یہ تھا کہ اگر آپ سوات میں مینگورا یا سیدو شریف دیکھیں تو یہ اس سے بھی 29 کلومیٹر پہاڑوں کی طرف اگر آپ جائیں تو اس طرف تھا۔ تو اس وقت ہمارے ایریا میں کوئی گورنمنٹ سکولز تو تھے لیکن کوئی پرائیویٹ سکولز نہیں تھے جب میں سکولنگ پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے مجھے
اپنے والد صاحب نے پہلے ہمیں ایک سنگوٹا پبلک اسکول تھا وہاں بھیجا، لیکن 1-2 ماہ کے بعد انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ جی وہ کوئی ایجوکیشن سے پہلے کوئی ایجوکیشن تھا، انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ جی یہ اس میں اب کوئی ایجوکیشن نہیں رہے گی، اور لڑکوں کو انہوں نے اسکول کا ختم کر دیا اس کا۔ پھر وہاں ایک سوات گرین ہل اسکول بنا تھا نیا، تو ہم اس میں وہ ہاسٹل میں رہتا تھا بچپن سے۔ اس کے بعد میں پھر سر سید کالج واقعہ چلا گیا، کیونکہ میرا بھائی ڈاکٹر تھا وہاں پہ، اس نے مجھے وہاں ایڈمٹ کرایا، اور پھر اس کے بعد میں ایڈورڈس کالج میں نے پھر آیا اور FSC کی۔ تو تھرو آؤٹ جو جرنی ہے وہ کافی ٹف اس لحاظ سے تھی کہ ایک تو میری ساری زندگی بورڈنگ میں رہی ہے۔ اگر میں اپنی لائف کو دیکھوں تو بیفور میرج یا سرونگ ان ریلویز 2003 سے پہلے بھی میں 19 سال میری زندگی کے ہاسٹلوں میں رہے ہیں، بورڈنگ میں رہے ہیں۔ تو آبویسلی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں کہ آپ جیسے ایک نارمل بچہ 7-8 سال کا بچہ وہ اس وقت سے ہاسٹل جاتا ہے اور اس میں رہتا ہے اور ان چیزوں میں زندگی گزارتا ہے، تو اور اس ایریاز کے لوگ جو وہاں پہ جس کو آپ نارملی کچھ لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بیکورڈ لوگ ہوں گے، نارملی الحمدللہ سوات کے لوگ بیکورڈ نہیں ہیں، کافی ایجوکیٹڈ تھے پہلے سے، اور لیکن یہ تھا کہ وہاں پہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی۔ 80s کی بات ہے، جب میں تقریباً 80, 81, 82 کی بات کر لے، جب میں 2ری 3ری کلاس میں تھا 83، تو اس وقت اس طرح کے اسکولز وغیرہ نہیں تھے کہ جس میں ہم ایز اے پرائیویٹ جو اچھے اسکول تھے، اس لیے اچھے اسکولوں کے لیے ہمیں ہاسٹل اور بورڈنگ کی طرف جانا پڑتا تھا۔ تو وہ والدین کی اور اسپیشلی میرے والد صاحب کو اللہ اس کو بخشے کہ اس کی ہم پہ بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھی اسکولنگ اور اچھی جگہوں پہ تربیت کروائی، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ نہ صرف پروفیشنلی بلکہ ایک تو ہم میں وہ پرسنالٹی میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جگہ جگہ مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے بچوں لڑکوں، ان کے ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ جو سائیکی کے ان کے ساتھ ہمیں رہنا پڑا، کمرے میں ایز اے رومیٹ، ہاسٹل میں، کلاس میں، آنے جانے میں۔ تو اس سے کافی سارا جو ہمارے انٹرپرسنل سکلز ہے، جو کمیونیکیشن سکلز تھے، جو آپ کے پریزنٹیشن سکل کہہ لیں یا سوشل نیٹورکنگ تھی، وہ میری بہت زیادہ اس سے مجھے فائدہ ہوا۔ بلکہ نارملی گھر والے بھی اس پہ ناراض ہے کہ یہ اوور سوشل ہے، تو اس طرح وہ بھی اس کے ایک نقصانات بھی ہے، لیکن اس کے کئی فائدے بھی تھے، اور آبویسلی سرٹن آپ کی پرسنالٹی میں کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں کہ جیسے میں گھر سے باہر ہی خوش رہتا ہوں، گھر میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا بورڈنگ کی وجہ سے، تو وہ پرسنالٹی میں تھوڑی سی یہ پرابلمس بھی آ جاتی ہیں۔ تو ڈیفیکلٹ تھا لائف میں ان دا سینس کہ آپ گھر سے باہر ہو، آپ کے صحت، کھانا پینا، وہ چیزیں اس طرح آپ مینٹین نہیں کر پاتی جس طرح گھروں میں ہیں، اور والدہ کی جو والد کی جو چیزیں نارملی بچوں کو ملتی ہیں وہ ہم اس سے محروم رہے ہیں کافی حد تک۔ لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کا اگر دوسرا سائڈ دیکھا جائے تو اس نے ہمیں اچھا گرو کیا ہے، ہمیں اچھی لرننگ دی ہے، ہماری اچھی گرومنگ کی ہے، اور اس وجہ سے ہم اچھے ایک شکر الحمدللہ کہ ایک اپنی حساب سے ایک کامیاب لائف گزار رہے ہیں۔ بلا شبہ آپ ایک کامیاب نہ صرف پرسنلی بلکہ پروفیشنلی بھی ہوئے۔ سر کبھی بھی جب آپ اداروں میں آتے ہیں اور وہ مشکلیں آتی ہیں، آپ جیسے کہ آپ نے اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتایا اور ماشاء اللہ یو آر ویری کمپیٹنٹ پرسن، کیا مشکلیں آئیں جب آپ اس ادارے میں آئے اور آپ کے کیا انیشیٹو تھے، کیا ویژن ہے اگر آپ چاہیں تو؟ دیکھیں پاکستان ریلویز میں جب ہم آئے تھے 2003 میں، تو اس وقت اچھے حالات تھے۔ پرویز مشرف کا جب دور تھا فوجیوں کا، تو آل ٹوگیدر ریلوے میں کافی انہوں نے کام نئے شروع کیے تھے۔ لیکن جب ہم 18 گریڈ میں پہنچے، ڈویژنل افسر بنے، میں ایک پوزیشن پہ کام کر رہا تھا، اچانک 2009 میں ریلوے پہ ایک فائنانشل کرنچ آیا بہت زیادہ، اور اس حد تک آیا کہ لوگوں کو سیلریز اور وہ بھی ملنے مشکل ہو گئی۔ اور جس جگہ میں کام کرتا تھا ورکس مینیجر کہتے ہیں، جیسے ایک ورک شاپ ہے وہاں پہ جس میں کیریجز اور ویگنز جو ہمارے لوگوں پیسنجر کیریجز اور فریٹ ویگنز کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کے امپلائیز تھے کوئی آلموسٹ 6000 اس باؤنڈری کے، اور میں اس کو ہیڈ کر رہا تھا۔ تو نیچرلی جب ان لوگوں کے اوور ٹائم بند ہونے لگے،
اور ان کی سیلریز میں بھی پرابلم آنے لگی. تو ایز اے ورکس مینیجر مجھے اپنا جو کوچز کی یا ویگنز کی آؤٹ ٹرن نکالنا, اپنا مینوفیکچرنگ کو کرنا اور اس کو بیلنس کرنا ود دیئر انسینٹیوز اینڈ دیئر سیلریز بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو اس میں الحمدللہ کہ میں نے ورکرز کو, اپنے سٹاف کو, اپنے سپروائزرز کو ایز اے ٹیم ورک ان کو اچھا خاصا ان کو موبلائز کیا. اور پورے پاکستان میں ہڑتالیں ہوئی لیکن میرے سیٹ اپ میں ایک دن بھی ہڑتال نہیں ہوئی. اور ہم نے مل کے, بلکہ ہم نے ایک نیا وہ فارمولہ نکالا کہ جی ہم اسکریپ نکالیں گے زمین سے, جتنا پڑا ہوا ہے لوہا اس کو بیچیں گے اور اس پہ جتنے آئیں گے اتنا آپ کو ایز اے اوور ٹائم بھی دیں گے. تو اس وقت ریکارڈ ہے کہ 16-18 فٹ تک ہم نے نیچے جا کے جو زمانے سے قدیم سے جو لوہا پڑا ہوا تھا وہ ہم نے نکالا. اور پلس ہم نے پولنگ شروع کر دی کہ جتنے کوچز میں اگر ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, تو جو ہمارے پاس کنڈم کوچز ہے یا وہ کوچز ہے جس میں ہیوی کام ہے, اس میں سے ہم پولنگ کر کے اور دوسرے کوچز کو فٹمنٹ شروع کروا دیں. تو وہ بڑا کامیاب ہوا. اس سے پھر آہستہ آہستہ ریلوے ہماری جو ہے ان کو بھی انپٹ ملا. اس طرح ریلوے کافی دیر تک 2013 تک کرائسس میں ہی رہی. پھر 2013 کے بعد جو سعد رفیق صاحب جب فیڈرل منسٹر آئے تو اس نے اس کو اٹھانا شروع کیا. تو اس میں بھی ہم نے الحمدللہ اس کی ٹیم کے حیثیت سے اپنے پورے کام کیے, ایسے نئے نئے کام کیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. ہم نے نئے کوچز کے نئے ڈیزائن لے آئے, اس کوچز کے اندر نیا ہم نے فائر ریٹارڈنٹ مٹیریل فرسٹ ٹائم لے آئے. ہم جو ہمارے جو ایلومینیم کمپوزٹ پینلز لے آئے جو پائیدار بھی تھے, فائر ریٹارڈنٹ بھی تھے, الیکٹرک ریٹارڈنٹ بھی تھے, اور ان چیزوں کو لے آئے. تو اس میں وہ کیا. پھر پشاور میں جب میں 20 میں گیا تھا تو ڈی ایس پشاور, وہاں سب سے بڑا چیلنج مجھے بھیجا ہی اس چیلنج پہ تھا کہ وہاں انکروچمنٹس بہت زیادہ تھی. اور اسپیشلی اس انکروچمنٹس کے لیے مجھے وہاں ڈپیوٹ کیا. تو الحمدللہ میرے 11 ماہ میں نے 92 جو کیسز تھے کورٹ کیسز وہ ریزالو کروائے, اور اس 92 کیسز کے اوپر 6 بلین 83 کروڑ کا ڈی سی ویلیو کی زمین واگزار کرائی, جو آج تک ریکارڈ ہے. جس کی ڈی سی ویلیو تھی, مارکیٹ ویلیو کی میں بات نہیں کر رہا, مارکیٹ ویلیو تو بڑی ہائی تھی اس کی, جو ڈی سی سرکاری ویلیو تھی وہ بھی 6 ارب اور 83 کروڑ تھی اس زمین کی, جتنی ہم واگزار کرا چکے ہیں. اور پھر اسی طرح میرے دوسرے ٹین اوور میں بھی پھر دوبارہ جب مجھے بھیجا گیا تو پھر الحمدللہ اس سے بھی زیادہ اس میں کام کیا. اور ایز اے ڈی ایس لاہور بھی جب میں ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ تھا تو کووڈ کے دنوں میں کافی سارے چیلنجز کا سامنا پڑا تھا کہ پیسنجرز کو کیسے لے کے جانا ہے, ان کے سوشل ڈسٹینسنگ کیسے کرنی ہے, پھر اپنا ریونیو بھی کیسے مینٹین کرنا ہے. پھر ہر دوسرا بندے کو کرونا ہوا ہوتا تھا. تو اس حالت میں پہلا جو ایز اے ڈی ایس کراچی ویکسینیشن سینٹر ریلوے میں سب سے پہلے میں نے کراچی لاہور اسٹیشن پہ اسٹیبلش کروایا تھا. اور وہ صرف ریلوے امپلائیز کے لیے نہیں تھا, باہر سے اگر کوئی پیسنجر بھی آتا تھا تو اس کا بھی ہوا تھا. اور آلموسٹ وہ 3-4 مہینے چلا تھا. اور مجھے کوئی فگر اگر میں غلط نہ ہوں تو 1,91,000 اینڈ ابو لوگوں کی ویکسینیشن وہاں پہ جی وہاں پہ ہوئی تھی, کیونکہ وہ سب سے بڑا ایکسیسیبل ایریا تھا لوگوں کے لیے. اور پھر وہاں پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ آتا تھا کہ وہاں پہ سیفٹی کا ایشو یہ تھا کہ لوگ ٹریس پاسنگ کرتے تھے, انمینڈ راستے بنائے ہوئے تھے, اور اس پہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے تھے. آئے روز کوئی موٹر سائیکل ٹرین کے ساتھ ہٹ ہو جاتا تھا, کبھی کوئی بچہ ہٹ ہو جاتا تھا, کبھی کوئی. تو 1,19,000 فیٹ پہ میں نے فینسنگ کروائی تھی, وہ بھی ریکارڈ ہے الحمدللہ, 1,19,000 فیٹ پہ. اور تقریباً کوئی 1150 ونریبل پوائنٹس ہم نے بند کر دیے تھے لاہور میں. رسک اسیسمنٹ کیے, ان کو بند کیے, اس کے لیے پھر ٹریس پاسنگ پہ وہ کی پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی, گاڑیوں کو بھی بند کرنا شروع کر دیا, پبلک میں اویئرنیس کی, بچوں کے اسکولوں میں مختلف ویڈیوز, مختلف فلمیں, مختلف ڈاکومنٹریز ان کو اویئرنیس کے لیے, مدرس کو, پیرنٹس کو, کیسے بچوں کو نہ چھوڑا جائے جو ٹریک کے ساتھ ساتھ آبادی والے لوگ تھے.
اب آج بھی ہم ایک فگر دیکھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے پہلے جو ہمارے ایکسیڈنٹس تھے اس کی 37% شیئر اس کی وجہ سے ہوتی تھی، آج وہ 6% پہ آ گئی ہوئی ہے۔ تو کم از کم وہ جو ایکسیڈنٹس تھے وہ ہوئے ہیں۔ ابھی الحمدللہ کراچی میں آیا ہوں تو یہاں زیادہ ٹارگٹ تو لینڈ کا بھی تھا لیکن فریٹ ارننگ کی ہے، اور آج کل فگرز بتا رہے ہیں 2.5 ماہ ہو گئے 3 ماہ کی، اب ہم پچھلے 10 دن سے اپنے ہائیسٹ ایور ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم پہلے یوسف والا کوئلے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، اب بغیر اس کے ہم پر ڈے 60 to 70 ملین صرف اپنے فریٹ سے انکم کر رہے ہیں، پھر 50 سے 55 ملین ہم پیسنجر سے ریونیو کر لیتے ہیں، پھر مزید ہو کے۔ تو آج بھی الحمدللہ یہ جو ہمارا کراچی ڈویژن ہے وہ ریلوے کو 110 سے 120 ملین ڈیلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ڈیلی پر ڈے ارننگ، جو ریونیو جس کو کہتے ہیں۔ تو باقی ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کئی سارے کام ہیں، زندگی میں آئے ہیں، 21 سال سروس ہو گئی ہیں، تو کئی ساری چیزیں ہیں، پریشرز بھی آئے ہیں، ٹینشنز بھی آئے ہیں، اور ریلوے کی جاب بڑی لوگوں کو بڑا سمپل لگتا ہے لیکن ہماری پولیس سے بھی ٹف جاب ہے۔ ہماری ریلوے اچھی چلے، بری چلے، خراب چلے، لیکن یہ 24 گھنٹے چلتی ہے، اور یہ عید کو بھی چلتی ہے، یہ جمعے کو، ہفتہ اتوار کو بھی چلتی ہے، محرم کو بھی چلتی ہے، اور اسی جس طرح یہ چلتی ہے ہمارا دماغ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اٹس اے ویری ٹف جاب، بہت پریشر والے، اور بینگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ہیڈ ہوتا ہے تمام چیزوں کا، چاہے آپریشن ہو، کمرشل ہو، لینڈ ہو، پولیس ہو، امن و امان ہو، جو مرضی ہو، ڈی ایس از رسپانسبل۔ تو اس کے نیچرلی پھر جاب بہت زیادہ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پریشرز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ان پریشرز کو ایبزارب کرنے میں شاک ایبزاربر بھی بن گئے ہیں، تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سر، ینگ انجینئرس آپ کے اندر ہوتے ہوں گے، پورے ایک ٹیم ہوتی ہوگی، کیا ایسی چیز دیکھتے ہیں جو مسنگ دیکھتے ہیں آج کل آپ ینگ انجینئرس کو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کوپ اپ کریں؟ دیکھیں، میں ینگ انجینئرز ڈیولپمنٹ کمیٹی کا کنوینر ہوں، اس سے پہلے میں فائنانس کا بھی کنوینر ہوں۔ تو شروع میں جب ہماری یہ باڈی آئی، گورننگ باڈی 2021 to 24، تو مجھے انیشیلی تو فائنانس کا انہوں نے، اور جو میں کنوینر تھا اور باقی کمیٹیز میں تھا، پھر 4-5 ماہ انہوں نے ایک اور ہمارے آنریبل ممبر کو کنوینر بنایا تھا۔ تو ینگ انجینئرز چونکہ بڑے وائبرنٹ ہوتے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت ان ہوتے ہیں، اور چیزوں کو پازیٹیو بھی بہت کم لیتے ہیں، تو انہوں نے جو کنوینر اور کمیٹی تھی ان کے ساتھ ان کا ٹھیک ٹھاک قسم کا پرابلم شروع ہو گئے۔ تو آبویسلی پھر جو گورننگ باڈی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کو لیڈ کریں۔ پہلے میں ریلیکٹنٹ تھا، ڈیو ٹو اور کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میری اپنی جاب اتنی ہیکٹک ہے کہ میں نے کہا یہ کچھ کمیٹیاں بھی سنبھال لوں تو بڑا میرے لیے جو ہے نا بڑی بات ہوگی۔ تو جب مجھے بنا دیا گیا تو میں نے اس سے پہلے کہ میں میٹنگ کال کروں، فرسٹ میں نے خود سے بیٹھ کے اپنے فائنانس والوں کو بٹھا کے انجینئرز کے لیے ایک پورا پروگرام بنایا، ینگ انجینئرز کے لیے، اور یہ آن ریکارڈ ہے۔ مجھے میرے ممبرز کہتے تھے سر آپ کمیٹی میٹنگ نہیں بلا رہے، میں نے کہا میں جب بلاؤں گا جب میرے پاس کچھ ہوگا، میٹنگز تو میں کرنے کا بالکل قائل نہیں ہوں، میں تو پریکٹیکل کاموں کا وہ ہوں، اور جہاں پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو اس جگہ میں جاتا بھی نہیں ہوں، اور ساری انجینئرنگ کونسل کو پتہ ہے۔ میں نے پورے ایک پلان بنایا اور روڈ میپ بنایا، اس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ بے روزگار انجینئرز کا کیا کیا جائے۔ یہ جو آج ہر بندہ کہتا ہے نا کہ آن جاب ٹریننگ ہم دے رہے ہیں، اگر کسی سے پوچھو کہ ویژن اور یہ فائنانس اور یہ لانے والا کون تھا، تو اس میں نے پہلے مارچ کا مہینہ تھا کہ ہم نے پہلی میٹنگ کی، اور جون تک کے لیے میں نے 6 پروگرام دیے انجینئرز کو وتھ فنڈ۔ اس میں نمبر 1 تھا آن جاب ٹریننگ، کہ اگر ہم جاب تو پی سی نہیں دے سکتی لیکن ان کو ٹرین کروا سکتی ہے، موقع دے سکتی ہے۔
ہم نے آن جاب ٹریننگ 6 months کے لیے کہ پی ای سی اس کو اسپانسر کرے گی، پیڈ بائی پی ای سی انیشیلی، اور جو فرم جس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کریں گے کمپنی کے ساتھ کسی بھی فیلڈ کے، ان پہ کوئی 10-20,000 ڈالیں گے، تو 40-50,000 تک اگر ایک فریش گریجویٹ کو مل جاتا ہے تو چلو وہ 6 months کے لیے ایک تو اس کو ٹریننگ ہو جائے گی، اور اگر وہ پھر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جاب ہو سکتی ہے، نہیں تو انجینئر کو ایک ایکسپیرینس تو مل جائے گی، کیونکہ مارکیٹ میں کیا کہتے ہیں انجینئر سے، آپ کا ایکسپیرینس کہاں ہے؟ ایک بندے نے ابھی نکلا ہے، وہ ایکسپیرینس آپ کچھ دو گے تو ایکسپیرینس آئے گا نا، وہ کہاں سے ایکسپیرینس لائے گا؟ لیٹ سے آپ انجینئر ہو اور آپ 4 سال سے کوئی آپ کو جاب نہیں دے رہا، اور آفٹر اسپینڈنگ 4 years آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو آپ یہ کہو گے نا کہ مجھے تو کسی نے جاب ہی نہیں دی، میں ایکسپیرینس کہاں سے لاؤں؟ تو اس کے لیے میں نے ایک یہ پروگرام کیا۔ سیکنڈلی پھر ہم نے انٹرپرینیورشپ کے لیے کیا کہ صرف لوگ جاب کی طرف نہ جائیں، انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جائیں۔ اور تھرڈ پھر ہم نے یہ کیا کہ جی ان کی جو کیریئر پلاننگ کے لیے جو سی پی ڈی پروگرام تھے، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جو آلریڈی کام کر رہے ہیں یا جابس کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے 2 تو ان کے لیے تھے جو بے روزگار تھے، پھر کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان کے لیے تھا جو ابھی ینگ ہے، آئے ہوئے ہیں لیکن ان میں سکلز نہیں ہیں۔ انجینئر بڑا اچھا بنا ہے، ٹیکنیکلی پتہ ہے، بیگ لے کے پھر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ 2 لفظ نہیں بول سکتا کھڑے ہو کے، اس میں وہ انٹرپرسنل سکلز نہیں ہوتی، وہ کمیونیکیشن پریزنٹیشن سکلز نہیں ہوتی کہ وہ مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکے، اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ سیل کر سکے۔ تو ایک یہ پروگرام کیا، اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ پروگرام یہ کیا کہ جو ہمارے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پروجیکٹس کرتے ہیں فائنل ایئر ڈیزائن پروجیکٹس، ان کو ہم کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ سے بیسٹ پروجیکٹس نکلے جو میڈ ان پاکستان کی طرف بھی جائیں اور ان بچوں کو بھی آگے انکریج کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کیپسٹون پروگرام تھے کہ جس میں آپ کے ایگزیبیشنز تھی، پھر سیمینارز تھے، کورسز تھی، پریزنٹیشن اسکل تھے، تو یہ 5-6 پروگرامز تھے، اور اس کے لیے انیشیلی میں نے 55 کروڑ روپے دیے، صرف 3 ماہ کی، اور ویری نیکسٹ ایئر میں نے 1 ارب دیے، اور اس سال بھی 1 بلین دیے ہیں۔ اب اس میں کچھ ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے، پھر وہ کمیٹیاں بنی، پھر کچھ انجینئرنگ کونسل میں کیونکہ گروپ زیادہ ہے اس پہ اپنے پولیٹکس شروع کر دی ینگ انجینئرس پہ، اور ہر کمیٹی نے اس کو اپنے نام پہ لینے شروع کر دیے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو، اس میں الحمدللہ ابھی بھی کوئی 4,500 کے 5,000 بچے اپنا انٹرنشپ کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ انٹرپرینیورشپ میں بھی امیزون کی اور جو ای کامرس کے، اور ان کے کئی لوگوں کو ٹریننگیں دے چکے ہیں، میں کئی سینکڑوں کو دے چکے ہیں۔ سی پی ڈی پروگرام بھی کافی ساری ہو چکے ہیں میں، اور اس کے علاوہ سیمینارز بھی ہو چکے ہیں، پریزنٹیشنز بھی ہو چکے ہیں۔ سندھ میں کافی کام کیا ہے، اس میں مختار شیخ صاحب کا بھی بڑا اچھا رول ہے ایز اے وائس چیئرمین، لیکن میں ابھی بھی اتنا مطمئن نہیں ہوں اس سے، کیونکہ انجینئرنگ کونسل کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ گورننگ باڈی ہے، اجلاس ہے، جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس میں ٹائم، لیکن پھر بھی ہم نے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک تو وہ کام کیا جو پہلے تھا نہیں، ایک انیشیٹو لیا، پھر 30-35% ان کو امپلیمنٹ بھی کروا دیا۔ اب مزید بھی ابھی یہ جو آخری سال ہے اس میں کوشش کریں گے کہ 50% 60% تک پہنچا دیں، کم از کم نیکسٹ گورننگ باڈی جو آئے اور اس کو کنٹینیو اس پروسیس کو کرے۔ اور اس سے زیادہ جو ایک چیز میں بھول گیا ہوں کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہم نے گورنمنٹ سے یہ اپروو کرایا کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہوگا اس میں 2% انجینئرز کو جائے گا، اور ابھی جتنے پی ایچ ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں وہ انجینئرز کو ہائر کر رہے ہیں۔ تو وہ سارے ایک تو ہماری یوتھ یہ سمجھے کہ انجینئرنگ کونسل
کوئی امپلائر نہیں ہے، یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اور جو اینڈ پہ تھا اس میں انڈسٹری ایکیڈیمک لنکیج کا تھا کہ ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کیسے برج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر الگ یہ جتنا پروگرام دیا پھر اس پہ الگ الگ کمیٹی بن گئی، کیونکہ ایک اس کا تو بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ انجینئرنگ کونسل میں ہم جیسے سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، ہم کوئی پیڈ تو ہوتے نہیں ہیں، اور کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کے مسائل ہے، اس لیے ان سارے پروگرامز پہ کم از کم پہلی دفعہ جو نجیب ارون صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، اس کی لیڈرشپ میں، ہی از اے تھارو جنٹل مین، ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے، درد رکھتا ہے، پی سی سے کوئی فائدہ نہیں لیتا، تو کم از کم ہم نے ایک روڈ میپ ضرور دے دی ہے، اور آگے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی گورننگ باڈی کیا کرتی ہیں، کیونکہ میرے تو خود یہ کام ہے کہ میں کلاس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، یا تو اگر آپ میٹرک میں ہو تو فرسٹ ایئر میں چلے جاؤ، ورنہ میٹرک میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے، تو اگر میں اس سے بڑھ کے نہ جا سکا یا نہ کچھ کر سکا تو اس میں ریپیٹیشن نہیں کروں گا، جتنا کر سکا اتنا کر دیے، جتنا نہ صحیح آگے کوئی اور کر لے، اللہ تعالیٰ اور کسی کے نصیب میں ڈالے۔ ڈیفینیٹلی سر، جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ نے ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی بھی ملک میں انجینئرس اور انجینئرنگ ورک ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے ملک کی ترقی میں۔ ان لاسٹ میں اگر آپ کا ویژن جاننا چاہوں کہ کیا چاہتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پاکستان ریلوے کی ترقی کے لیے اور ینگ انجینئرس کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیے، پاکستان ریلویز کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پیسنجر کی سیفٹی کو نمبر 1، ان کی فیسیلیٹیشن نمبر 2، اور پلس جو ریلوے کے ریونیو جنریٹ کرنے کے جو سٹریمز ہیں، نئے نئے سٹریمز ہیں، اس کو جنریٹ کریں، اور مختلف ایریا سے، اور اس پہ ہمارا بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، چاہے ہمارے لینڈ کے تھرو ہو، چاہے ہمارے کمرشل سنڈری کے تھرو ہو، پیسنجر ارننگ کے تھرو ہو، اور بیسیکلی مین فوکس ہمارا فریٹ ہے، فریٹ کے تھرو ہو، تو اس پہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ ہے کہ میری تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کم ٹرینیں چلاؤ، کوالٹی کے چلاؤ، تاکہ سیف ہو، ٹائملی پہنچے، لوگوں کو فیسلٹیز دیں، اور لوگوں کی زندگی آسان ہو، ان کی سامان کی ترسیل ہو تو وقت پہ ان لوگوں تک پہنچ جائے، اگر ان کے مسافر ہے اور وہ جا رہے تو اپنے اپنے منزل تک حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے۔ اور جہاں تک انجینئرز کا ہے تو اس کو یہی کہوں گا کہ اسپیشلی نوجوانوں کو کہ پی سی ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو مختلف گائیڈ لائن دے سکتی ہے، پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتی ہے۔ تنقید سے بہتر ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور مایوس نہ ہوں، ٹرائی کریں مختلف چیزوں کو۔ سب سے پہلے تو اپنا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کریں کہ میرا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے۔ میں آیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بندہ ہوں، میں کوئی مینجمنٹ کا ہوں، یا میں کسی اچھا بزنس مین بن سکتا ہوں؟ پہلے تو اپنا ایپٹیچیوڈ کریں۔ اگر آپ کا اپنا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، آپ ایک ریسرچر ہو اور آپ ایڈمنسٹریشن پہ بیٹھتے ہو تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اگر آپ ایڈمنسٹریٹر ہو ریسرچ میں بیٹھ رہے ہو تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ تو پہلے تو اپنا راستہ ڈیفائن کرے کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور پلس پھر جو پی ای سی پلیٹ فارم دے رہی ہیں یا اور جتنے ادارے دے رہے ہیں اس میں سے کوشش کریں، اور کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشوز ہے تو ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہ ایشوز لا کے ہمیں بتائیں، لیکن اس کا کوئی سلوشن بھی ساتھ لائیں، صرف تنقید نہیں، سلوشن بھی ساتھ لائے، ہم آپ سے آگے ہو کے آپ کو اس میں وہ کریں گے۔ اور دوسرا، دنیا میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جب تک گورنمنٹ میں انجینئرنگ کے انسٹیٹیوشنز کو ان کا اثر رول نہیں دیا جائے گا، یہ مسائل اس ملک میں آتے رہیں گے۔ لیکن ہم پھر بھی اس کا یہی کرتے ہیں کہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ابھی جتنے اسکل ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں،
اور کافی سارے انجینئرز ہم نے اوورسیز کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی، ان کے تھرو بھی چلے گئے ہیں، اوورسیز منسٹری کے تھرو، تو ان کی بہتر لائف بن سکتی ہے۔ اور انجینئرنگ کونسل کو بھی میں ایک اس میں تنقید کرتا ہوں، ان کے اوپر کرٹیک ہوں میں ان کا، اور میں بار بار اپنے اس میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے سپلائی چین کو کنٹرول کریں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ فوکس کریں۔ یہ جو مشروم پروڈکشن ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے انجینئرس کا، تو مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہے، چاہے وہ دنیا کے ہو یا چاہے پاکستان کے ہو، اور آپ پروڈکشن کریں اسی حساب سے تاکہ آپ کے پاس کوالٹی کا سٹف نکلے، اور وہ مارکیٹ میں جائیں تو وہ زندگی سے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو سب سے بڑی بات تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر محنت بھی آتی ہے۔ ہمارے بچوں میں ایک کنسیپٹ بہت غلط ہے کہ ٹھیک ہے اس ملک میں ہوتا ہے، سفارشیں بھی ہے، کلچر بھی ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنایا کہ بغیر سفارش کے نہیں ہوتی، اور میں نے نہ ٹیسٹ کے لیے محنت کرنی ہے نہ انٹرویو کے لیے کرنی ہے، تو آپ اپنا فرض تو پورا کریں نا۔ اللہ کے کاموں میں آپ کیوں بولتے ہو؟ آپ اپنا کام پہلے پورا کرو۔ آپ نے اپنی تیاری پوری کی، آپ نے سب کچھ پورا کیا، اور پھر اگر کوئی اس بدبخت نظام کی وجہ سے آپ کا نہیں ہو رہا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کریڈٹ دے دے گا۔ لیکن ہم لوگ پہلے سے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلانا یہ نہیں کر رہا اور فلانا یہ نہیں کر رہا۔ مطلب ہم لوگ پہلے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، جو ہمارے حصے کا کردار ہے، اگلے کے حصے پہ نہ کریں۔ یہ ایک ملک کا المی ہے کہ ایک ریڑھی والے سے جو آلو بیچ رہا ہوگا اس کو پاکستان کی تمام پالیٹکس کا پتہ ہوگا، کوئی بھی ٹاپک اس کو لے لو وہ بتا دے گا، لیکن اگر آپ نے اس آلو کا پوچھا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے تو اس کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے اپنی چیزوں کو سمجھو کہ اب اگر میں ریلوے مین ہوں تو مجھے اپنے ریلوے کی فوکس کرنا چاہیے، بجائے کہ میں ملک کے پالیٹکس میں اور اکانومی میں اور ٹیکسنگ میں اور فلانے، جو میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ میرے بولنے سے یا میرے چیخنے سے یا اس سے آج تک کچھ ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بچے لگے رہتے ہیں نا سارا دن، اس کو ذلیل، اس کو ذلیل، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو فوکس کرے۔ اگر آج ہم کہتے ہیں نا کہ قانون نہیں ہے اس ملک میں، اگر مجھے کوئی کہ قطار میں کھڑے ہو جاؤ میں نہیں ہوتا، اگر مجھے کوئی کہ گاڑی ڈھنگ سے چلاؤ میں نہیں چلاتا۔ تو ہمیں اپنے حصے کا رول پلے کرے، اور باقی جو ڈیسیجن ہے وہ اس ذات پہ چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی تمام باتیں نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام سننے والے انجینئرس کے لیے ایک میسج ہے جو کہ آنے والے سالوں تک جب وہ سنیں گے، جب اس انٹرویو کو دیکھیں گے، اور ہم اپنی بہاف آف مائی ٹیم وش یو ویری بیسٹ آف لک سر۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ریلوے ایک وہ ادارہ ہے جو کہ ہم سے پہچانا جاتا ہے، اور ہم پاکستان ریلوے سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جو ریل کا کردار ہے وہ اسی طریقے سے جس ملک میں ترقی کا کردار ہے۔ مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، امید ہے میری ٹیم کو بھی بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ ہمارا ایک ادارہ ایک مضبوط اور ایک محفوظ ہاتھ میں۔ سر ویری مچ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ تمام ٹیم کا، تمام ممبرس کا، آپ کے آنے کا شکریہ۔ پاکستان ریلوے بھی آپ کو ویلکم کرتی ہے، انجینئرنگ کونسل بھی آپ کو ویلکم کرتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔